खूबसूरत सालाना महफिल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको निस्बत दस्तार फ़जीलत के साथ भी है और इसका उन्वान मिलादुन्नबी के साथ भी मुअक्कद किया गया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम आज की इस फ़ज़ल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन। और हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम मुकर्रम हमारे मुखलिस मुशफ़िक़ भाई, आपके इस इलाके में अहले सुन्नत की बड़े अरसे से खिदमत करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद आसिफ़ क़ादरी रज़वी साहिब दामत बरकतहुल आलिया, आपको और आपकी सारी टीम को बिलखुसूस अंजमन नौजवानान अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरकत अता फरमाए। और जिन बच्चों ने आज कुरान मजीद को पढ़ने की सआदत हासिल की, ये हिफ्ज़ के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 5 तनख्वाह की निस्बत से 5 बच्चे भी हिफ्ज़ुल कुरान की सआदत हासिल करने वाले। मैं सबसे पहले इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद इनके मेहनती असातिज़ा कराम को और इनके वालिदैन को मुबारकबाद। लेकिन ये बात आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी कि आपने बच्चा उस्ताद को दिया था, इन्होंने हीरा तराश के आपको दे दिया। सुभान अल्लाह। अब आपके ज़िम्मे है कि आप इसकी हिफाजत कैसे करते हैं। 2 साल 2.5 साल हमने आपके बच्चे को हाफिज़ बना दिया है, लेकिन अब आपने मेहरबानी करनी है, रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम 1 पारा इस बच्चे को ज़रूर पढ़ने के लिए कहना है। ये आपको सख्ती करनी पड़े या प्यार करना पड़े, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे को 1 पारा पढ़ना होगा। हाँ, इसका एक आसान हल ये भी है कि अगर माँ और बाप सुबह फजर में उठ के खुद भी कुरान पढ़ेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक उनके साथ बैठेगा। असल में होता ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सारे हाजी बन जाएं, सारे अल्लाह के वली बन जाएं और मैं और मेरी खैर है यार हैं। आप सुस्ती ना करें, जिस दिन हमने सुस्तियाँ छोड़ दी उस दिन हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस वास्ते आप खुद भी कुरान मजीद की तिलावत फरमाएं और बच्चे की भी तरबियत भी होती रहेगी और तिलावत भी होती रहेगी, तो आप ज़रूर ये शफ़क़त फरमाते रहेंगे। अल्लाह करीम हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। और मेरी तरफ देखिए, मेरी आप सभी हज़रात मेहरबानी करेंगे, ये कुरान मजीद से वैसे भी मोहब्बत फरमाया करें। अब ये थोड़ा इस उन्वान के हवाले से भी मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलात और फिर नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया और अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी और छुप कर भी। फरमाया जो 3 काम करे, यानी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े और अपने माल को खैरात करे, जो 3 काम करता है, अल्लाह फरमाता है यरजूना तिजारतन, ये अपने रब से तिजारत कर रहा है। ये अपने रब से तिजारत करता है। और याद रखिए, तिजारत का एक उसूल है, जब भी बंदा तिजारत करता है तो उसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। 50% चांस दोनों तरफ होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तबूर, फरमाया जो अपने रब से तिजारत करेगा उसे कभी खसारा नहीं हो सकता है, हमेशा फायदा ही फायदा। तो इस वास्ते जितना ज़्यादा हो सके कुरान मजीद की तिलावत भी फरमाया करें, नमाज भी कायम किया करें और साथ में अपने माल को भी खैरात किया करें। कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से मैं 2-4 ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमा लोगों, ये जो कुरान है और ये रमज़ान क़यामत वाले दिन आएगा और तुम्हारी शफाअत करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। आवाज़ बहुत सुभान अल्लाह वाली, कमज़ोरों वाली आती कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसी नेक महफिल में कभी भी चुप करके ना बैठा करें, जैसे झोली खाली ले आएंगे वैसे खाली लेके जाएंगे। तो ये सुभान अल्लाह कहने पर भी आपको पता है, ये मिशकात शरीफ वुज़ू वाला चैप्टर आप खोलें ना, तो उसमें ये मौजूद है कि जो बंदा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 4 कलिमात या इन चारों में से एक कहता है, ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना खला है, अगर इसको भर दिया जाए तो ये थोड़ा है, 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब ज़्यादा होगा। इस वास्ते बिल्कुल सुस्ती के शिकार बन के ना बैठा करें, ठीक है। और ये वैसे भी बोलने वाला दौर है, बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि जाग रही है हमारी, ठीक है।
اب آئیے ذرا جو میں حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا رمضان اور قرآن قیامت والے دن تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتيه يوم القیامة شفیعا لصاحبہ، فرمایا قرآن پڑھو، کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن یہ قرآن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کو ڈھونڈ کر شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا وحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو یاد کر لیا، یعنی حفظ کر لیا، پھر اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، پھر فرمایا وہ حافظ جب قیامت والے دن آئے گا تو اللہ اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ اس حافظ کی بات ہو رہی ہے، یعنی حفظ کرنے کے بعد وہ حافظ ہی رہے، اللہ حافظ نہ ہوتا ہے۔ سبحان سمجھ آئے؟ اللہ حافظ لفظ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں سے مراد لیا جاتا ہے کہ جو بعد میں سستیاں کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ ہو، قرآن حفظ کرے، یاد رکھے، عمل کرے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو پھر چل کے وہ قیامت والے دن آئے گا تو اس کے ماں باپ کو یہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کی برکت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی، یہ عمومی طور پہ علماء نے لکھا ہے، یہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، لیکن یہ حدیث مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے ایک حافظ اپنی 7 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ یہ حدیث ہے یا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری، اگر کسی نے پڑھی ہو تو میری اصلاح کر دے۔ ہاں یہ میں نے ضرور پڑھا ہے، فرمایا ایک حافظ اپنی قوم میں سے 10 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کی بخشش کروا کے جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ 7 پشتوں والی روایت 7 پیڑھیاں بخشوائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے 7 پیڑھیاں، تو یہ روایت ابھی میری نظر سے گزری نہیں۔ مفتی احمد یار خنیمی کی تحریر میں ضرور ہے کہ ایسا مفہوم شاید ہے، اب اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حافظ ہو تو پھر بعد میں وہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والا بھی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی کوئی کہہ سکتا ہے حافظ بنیں گے، مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہوں تے تواڈے ملک دا چیف آف آرمی سٹاف ہی حافظ صاحب نے، تسی کہندے حافظ بن دے کچھ نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دینداروں کو شروع سے ہی پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوتے ہیں، مندر کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں، گرجے گھر کے لیے رکھے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے نا، لیکن آج تک بتائیں کسی مسجد اور مدرسے کا کوئی فنڈ رکھا گیا؟ سینکوں کے فنڈ رکھے جاتے ہیں، کنجرانوں دینے واسطے پیسے رکھے جاتے تھے، لیکن نہیں رکھے جاتے علماء کے لیے، نہیں رکھے جاتے، نہیں رکھے جاتے مسجد اور مدرسے کے لیے، نہیں رکھے جاتے۔ لیکن یقین کرو انہاں دی 75 سال پھر بھی تباہی ہو گئی ہے۔ مدرسے کل بھی چل رہے تھے، مدرسے آج بھی چل رہے ہیں، کے باوجود مدرسے چل رہے ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں ان کا ریٹ بہت کم کر دیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قربانی کی کھال جانور کی ہے اور وہ 200 دی بیچنی پئی ہے، 150 دی بیچنی پئی ہے، اور وہی اگر چمڑے کی جوتی لینے چلے جائیں تو 10,000 دی لاؤ دی پئی ہے، ہائے سبحان ہے نا؟ یہ کیا ظلم ہے؟ اگر وہ چمڑے کا آپ لینے چلے جائیں بیگ اور پرس اور بٹوا تو وہ آپ کو 5,000 میں ملتا ہے، 10,000 میں ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے بنی ہوئی چیز اتنی مہنگی ہے اور وہ چیز اتنی سستی ہو گئی، خدا کا خوف کریں یار۔ لیکن انہوں نے اتنا گلا دبانے کی کوشش کی مدارس کا، اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے ان علماء پر، انہوں نے چراغ بجھنے دیا نہیں، سبحان اللہ، چراغ جل رہا ہے اور بچے حافظ بھی بن رہے ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ جتنے مخیر حضرات بیٹھے آپ مدارس کے ساتھ تعاون کیا کریں، مجھے نہیں کہا گیا، نہ مجھے پتہ یہاں کیا صورتحال ہے، لیکن کوئی نام ہی آکھے نا تو پھر ہی تو کہنے کا سوال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ضرور اپنے مدارس کے ساتھ تعاون فرمایا کریں، قرآن حضرات کی تنخواہیں، بجلی کا بل اور پھر ان کی ضروریات ہوتی ہیں، یہ ضرور پورا کیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو ماشاءاللہ، یہ بہت ضروری ہے، بات دور چلی جائے گی، یہ صرف ابتدائی طور پر میں نے آپ کو چند باتیں سمجھانی تھی قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، ادھر دیکھیں گے میری طرف آپ حضرات، میری طرف دیکھیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے 3 درجے ہوتے ہیں،
پہلا درجہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا ناظرہ، دوسرا ہوتا ہے حفظ کرنا، اور تیسرا جس نے قرآن مجید پڑھا. اور بعض روایات میں یہ مفہوم موجود ہے، فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. ایک حرف پڑھنا. لیکن ناظرے پڑھنے والے ذرا غور فرمائیں، یہ تربیت کی بات ہے تو سن لیجئے. ناظرے پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب ہم صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، قراءت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق پڑھیں گے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ کوئی عورتوں کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں کہ اوے تو مری بنایا لائیاں چڑھائیاں، خدا کا خوف کر، بندیاں طرح پڑھ قرآن. سبحان اللہ. توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو جب بھی قرآن مجید پڑھنا صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں بھائی. تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے اتاری صاحب گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، ہن تے اسی بڈھے ہو گئے ہیں تو زبان تے چڑھتا نہیں، تو تسی کہندے ہو ہا کڈو تو عین کڈو تو جناب اتنا کرو. یہ ہن لفظ تو میرے کو نہیں نکل دے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے جب تم کسی کو تانے دیتے ہو، سبحان میں نے دیتے ہو، گالا کھڑتے ہو، اس لیے تو تیرے مخرج بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں. ہائے اس لیے تو تیرا ایک لفظ کے پیچھے نہیں ہوتا کہ پڑھنا قرآن پہ آنے تو پھر تیری موت پہ جاتی ہے. وہ جی میں بڈھا ہو گیا تو میرے دانت ٹوٹ گیا تو میرا فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. سبحان یہ اللہ. بات ہو سکتا ہے کئیوں کو محسوس ہو، اللہ کر کے ہو. سبحان اللہ. ہم ایک دن کلاس میں پڑھ رہے تھے تو استاد صاحب ہمارے فرمانے لگے، وہ تھوڑا جا طلباء نے سمجھایا نا تو کہنے لگے محسوس تو نہیں کیتا. تو انہوں نے کہنے لگے نہیں جی. فرمایا بڑے ٹھیک ہو، تھوڑا جا محسوس ہے، یہ محسوس کرنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا. تو جب قرآن مجید پڑھنا ہے صحت لفظی کے ساتھ، اور یہاں پر یہ مغالطہ بھی دور کر لیجئے کہ میں کوشش کرتا ہوں تو لفظ سیدھا نہیں ہوتا. تیرا کام صرف کوشش کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا من قرأ القرآن وهو يتتعتع علیہ وفی روایت وهو شاق علیہ فلہ اجران. فرمایا جو قرآن پڑھے اور قرآن اس پر مشکل ہو جائے، توتلے زبان پن کی وجہ سے، دانت ٹوٹنے کی وجہ سے، ایکس وائی زیڈ کسی وجہ سے اگر قرآن پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، فرمایا پھر بھی کوشش کر کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی آپ کا؟ تو جتنے حضرات بیٹھے ہو صحیح اور عقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کے ایک مرتبہ صحت لفظی کے ساتھ قرآن پڑھو. سبحان اللہ. آپ علامہ آصف صاحب کی خدمت میں آ سکتے ہیں کہ ایسی پڑھنا ہے. اور یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ تو اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. سیدی امیر اہل سنت کی قرآن سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ بڑے بچے صبح پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے صبح پڑھتے ہیں، تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو مغرب یا عشاء کے بعد ان کے گھر چل کے پڑھایا کرو تاکہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ شرمندہ بھی نہ ہو. سبحان اللہ. جا رہی ہے اور ان کا زیادہ وقت بھی نہ لگے. سارا دن ڈیوٹی کرو، شام کے وقت آؤ، آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھ لو. ایک سپارہ تسی پڑھ لیا نا فٹ ہو جاؤ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ضرور قرآن مجید یہ ناظرہ پڑھنے کے حوالے سے میں نے گزارشات عرض کی ہیں. اب دوسرا طریقہ ہوتا ہے حفظ کرنے کا، اس کی فضیلت میں آپ کو سنا چکا ہوں. تیسرا درجہ ہے عالم بننے کا، اور مفتی احمد یار کنیمی نے لکھا ایک عالم کا رتبہ 70 حافظوں سے زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کتنے حافظوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ 70 حافظوں. کیوں کہ 70 حافظوں سے کیا زیادہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں 70 حافظ پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ الحمد میں رب نے کہا کیا ہے. سبحان لیکن ایک عالم ہوتا ہے اسے پتا ہے رب نے الحمدللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، الف لام میم نے کیا کہا ہے، اور پورے قرآن میں رب نے کیا فرمایا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس لیے عالم کا رتبہ زیادہ ہے. اور نبی پاک نے فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا ایک عالم عبادت گزار سے افضل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ کل ان کا عرس گزرا ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہو تو مطلب یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جب قلم اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک عبادت گزار ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کا درجہ وہ نہیں ہے. تو فرمایا ایک عالم کا درجہ عبادت گزار سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ فرمایا عابد عبادت گزار جتنا مرضی بڑا صوفی بن جائے شیطان کے چنگل میں جلدی پھنس جاتا ہے.
چونکہ اسے علم نہیں ہوتا. اور عالم بے شک ابتدائی 2-4 درجے پڑھا ہوا ہو شیطان کے کوئی آستہ نہیں ہے. آواز ہی کمزور ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو پہچان ہو گئی نا اپنے دشمن کی، اس پہچان نے اس کو ممتاز کر دیا ہے. اور دوسری بات سیدھی اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے یہ جو صوفی ہوتا ہے نا یہ جتنی محنت کرتا ہے یہ اپنے لیے کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. اور فرمایا عالم جتنی محنت کرتا ہے یہ حضور کی امت کے لیے کرتا ہے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ جنت میں چلا جائے. اس واسطے عالم کا جو علم ہے اس سے فائدہ زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. یہ صرف اپنی خیر نہیں کہ مانگتا، یہ سب کی خیر مانگتا ہے، اس لیے عالم کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ 3 درجے ہیں قرآن پڑھنے کے. ناظرہ بھی پڑھیں، حفظ ہو سکے تو وہ بھی کریں، اور ساتھ میں ہو سکے تو عالم بھی بنیں. جب آپ عالم بن جائیں نا تو صوفیہ کہتا ہے پھر عارف بھی بن جائیں. آواز کمزوروں والی ہے. حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، توجہ ہے سناؤں آپ فرماتے ہیں کہ عالم عالم ہوتا ہے، عارف کیا شے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے، وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ رہا ان کا ایک خادم تھا، نوکر تھا، غلام تھا، وہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا. بخارا جیسے شہر سے جب گزر ہو رہا ہے توجہ فرمائیں گے جی تو بڑی ٹھنڈ تھی، اس کے دل میں خیال آیا ٹھنڈ بہت ہے، اب میرے کو ایک چادر ہے دیجیے انہوں میں تھوڑا جا ٹکڑا کر کے تھے 2 ٹکڑے بنا کے اپنے پیر صاحب دے پیرا تھے نا لپیٹ کے میں جرابہ تو دنیا کوئی نہیں تھا سبحان اللہ تو ذرا ان کے پاؤں پر لپیٹ دوں تاکہ میرے پیر کو ٹھنڈ تھوڑی لگے. بس یہ میں نہیں گل سوچی نا تو نال ہی کہنے لگے پتہ نہیں انہوں لوڑ ہے ابھی صحیح کہ کوئی نہیں تو ٹور پہ ہوتے ہیں. اب جب منزل مقصود پر پہنچے نا تو وہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس وہی خادم جو ساتھ تھا کہنے لگا حضور یہ دسو کہاں بھئی یہ الہام کی ہوتا ہے. الہام کی ہوتا تو سانو بھی دسو. فرمایا پتر الہام دیا 2 قسم ہوندیاں نے، ایک الہام سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. یہ جھوٹا بھی الہام ہوتا ہے. ہاں فرمایا شیطانی مطلب کو شیطان وسوسہ پا چھڑدا ہے. الہام اور وسوسہ آپ نے 2 چیزاں فرمایا 2 چیزاں ہوندیاں نے. اللہ کی طرفوں آوے الہام ہے، شیطان اس سے حملہ کر چھڑے تو وسوسہ ہے. وہ کہتا کہ الہام تے وسوسہ کی ہوتا ہے. فرمایا الہام یہ سی کہ تو اپنی چادر پاڑ کے میرے پیراں تے لپیٹ دیندا کہ وسوسہ یہ بھی چھڈو پرے. تو یہ جب چیز آ جائے تو بندہ عارف بن جاتا ہے. یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کا پہلا چیپٹر باندھا ہی علم کا ہے. اس کے اندر بھی آپ نے جب یہ بات لکھی نا فرمایا میرا علم نہیں، علم کے اندر معرفت کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اور جب یہ حاصل ہو جائے مزہ تب آتا ہے. کہتے ہیں بصرہ کے اندر ایک رئیس تھا زمیندار، اس نے اپنی زمینوں پر ایک مزارے کو رکھا. تو وہ جب دیکھنے کے لیے گیا نا تو اس کی بیوی پسند آ گئی، اپنے دل کو نہ سنبھال سکا اور اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک دن اس کے شوہر کو کہیں گندے کام کے لیے بھیج دیا اور شام اس کے پاس رک گیا. جب اندھیرا ہو گیا تو کہنے لگا سارے بوئے حویلی دے بند کرے نا. وہ جو عورت تھی تو ملازمہ لیکن تھی بھی عارفہ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والی تھی. انہیں کہا سی نوکر ضرور ہاں اسی کار کے ضرور کھانے پر بغیر تھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اندر موبائل چکا کر پتر موبائل چکی تب کہ میری گال سنو. اس نے کہا یہ وہ ایسی عورت تھی، انہیں اس کو سمجھ آ گئی، نظروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. اس نے ساری حویلی کے دروازے بند کیے اور آ کے بڑی کڑکدار آواز میں اس رئیس کے سامنے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگی او چودھری سارے بوئے میں بند کر دیتے نے ایک بوئا میرے کو بند نہیں ہویا. انہیں کیا وہ کہہ رہا ہے؟ کہہ دیا جی تو اللہ ویکھدا پیا. سبحان اللہ. بوئا میرے کو کوئی نہیں بند ہویا. اتنی گرجدار آواز تھی، نہ جانے کیسا درد تھا. وہ چودھری وہیں پر کانپنے لگا اور استغفار کرتا ہوا بھاگ نکلا. یہ ہوتا ہے علم اور علم کے بعد عرفان. سبحان اللہ. جو ہے کہ کوئی یہاں پر رہا سبحان اللہ. علم بھی حاصل کریں اور بعد میں عرفان کی منزل پر بھی آئیں تو مزہ پھر آتا ہے. بات بہت دور چلی گئی. یہ ابتدائیہ تھا اور میں نے سمجھانا تھا اور یہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. اس مدرسے کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں، چندہ بھی دیں اور بندہ بھی دیں. سبحان اللہ.
سمجھ آ رہی ہے؟ چندہ دیں گے تو اچھی جگہ پہ لگے گا، بندہ دیں گے تو بندے کا پتر بنا کے دیں گے. سبحان اللہ. لیکن چونکہ آیت میں نے پڑھی ہے تو اس کے دو وضاحتیں ہم بھی سن لیں. پہلی فرمایا جو قرآن پڑھے اور نماز قائم کرے. یہاں پر آج کل کے 2 نمبر جھوٹے پیر، لکیر کے فقیر شریعت کو نہیں جانتے، عقیدہ کو جھٹلاتے ہیں، پکے خنزیر. ایسے باتوں پر کئیوں کو بڑی درد ہوتا ہے. میں کہ اللہ کر کے تم ہارٹ اٹیک ہو گئے. تینوں پیر بنایا کہتے ہو ظالمہ؟ تینوں پیر کہنے بنایا؟ ہاں تو پیر نہیں، تو پیر ہیں. پیر کے نیچے زیر ہوتی ہے نا، الہ کے اوپر لا دے خبر بنا دے پیر نے. پیر کون ہوتا ہے؟ پیر داتا تھا. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سنائیے. اور پیر ویسے تو بزرگ ہے، اس کا معنی اصل بات یہ ہے جس کی بندہ پیروی کرے. تو جو خود رسول پاک کی پیروی نہیں کرتا تجھے کیا کرواتا؟ اللہ. مہربانی کرو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے نا، پہلے دیکھا کرو بدلا پتر ہے بھی صحیح کریں گے. یہ خود داڑھی تو رکھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتا نہیں، قرآن سے آتا نہیں، شریعت کا یہ باغی ہے، ساڑھے سر کے چڑھ کے نچر بہ جاتے ہیں. اور بلانے والے اے جی ساڑھے پیر کا پتر آ کے صدارت کرے گا. وہ لوگ تو پلے کچھ نہیں. یہی رولا گوگر بابے خادم رضوی نال ہے جی. بابی خادم حسین رضوی صاحب کہتے سی آج کل کے 2 نمبر پیر نے نا اے جڑی ساڈی مخالفت پہ کر دے جے قیامت والے دیہاڑے نا سارے نے کان پھڑے ہوئے نے. کیوں بھائی کام میں تہاڈا سی تسی چھڈ گئے، اے مولویاں نوں کرنا پے گیا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ یہ سیاں دے مزے لیندے نے تے سال تو بعد عوام دا لنگر پاڑدے نے تے جناب یہ بنانا دے ویزے لگے نے تے موجاں پہ ماردے نے. اور تو ایسیاں تے بھی بہ، تو لنگر بھی لے، تو انگلینڈ بھی جا، مدینے بھی جا، اور مسلک دا کام کا کرنا، شریعت کے عمل کا کرنا، عقیدہ کے فٹ رکھنا. سبحان اللہ. سارے ادھر دے پیراں تے اللہ کیڑا چپ کر کے بولو سبحان اللہ. لتریشن نہ دی میں کردا پیا تسی تے جا کو نہیں جا رہا. یہ آ کے ساڈی محفل دا صدر بن کے بیٹھ جاتا، داڑھی منی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی آ کے صدر بن کے بیٹھ گیا. بندے دے پتر کدوں کہہ گیا اس تو چنگا ہے اپنی مسجد دے امام نوں صدر بنا. سبحان اللہ. اس تو چنگا ہے محفل کرائی تے اپنے سب کے پیو نوں صدر بنا. سبحان اللہ. میں انہاں دی گڈیاں چومدے رہی دے. دیکھو میں خود پیر کا مرید ہوں، میں حضرت عطار کا مرید ہوں. سبحان اللہ. سیدی امیر اہل سنت کا مرید ہوں. سبحان. پیر کو چاچدا ہوئے بندے نوں نام لین لگیا بھی چاس آوے تے کسے نوں وکھاون لگیا بھی چاس آوے. سبحان اللہ. اج تک میرا پیر ہویا بندہ نام لیندے شرماوے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات اس واسطے اس مسئلے کو سمجھیں. پیر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتح بردیہ میں 4 شرطیں لکھے. نمبر 1 سید العقیدہ سنی عالم ہو. سید العقیدہ سنی ہونا پیر کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط فرمایا فاسق مولن نہ ہو. سمجھ آئی؟ فاسق کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف کام کرے، گناہ اعلانیہ کرے، نہ کرنے والا ہو. وہ دی تنہائی کے اسی واقف نہیں ہاں، نہ ذمہ دار ہاں. تنہائی جانے کیوں ہو جانے؟ صاحب تو ٹھیک ہونا، سبحان اللہ. گارنٹی ہو جانے، جنت تو ٹھیک ہونا، سبحان لوگوں کے سامنے آئے تب تو شریعت کا پابند ہونا. سبحان اللہ. پہلی شرط عالم ہونا، سنی. سبحان اللہ. سنی والی شرط دے. دوسری شرط فاسق نہ ہو، باعمل ہو. تیسری شرط فرمایا قرآن کا ماہر عالم ہو. سبحان اللہ. آج کل کئی پیر بلکہ افسراں نے اپنے نال درباری بندے رکھے نے. اے جی میں صدارت کرنی تو تقریر کر دیتا ہے، موت پئی ہے آپ کیا کرنا؟ سبحان اللہ. نہ بولے گا ہوں نہ بولے گا آپ کرنا تقریر تو نال درباری رکھے. ادھا گھنٹہ تیریاں تریفاں، ادھا گھنٹہ تیرے پیو دیاں تریفاں، تے پھر رب رسول دیاں کہنے کرنیاں نے. تین تیرے پیو نے سکھانا ہے. پھر کہتے پیراں نوں منڈ کے رکھدا ہے. ادھاں دے پیراں نوں تو بہت دبنا چاہیدا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ بنایا ہے جناب. اور یقین میں فلانے دربار میں گدی نشین ہوں، فلانے اور تو کی ہے. بابا جی خادم رضوی صاحب کہتے تھے تیرا بدولت تو کچھ ہے، تو کی ہے. سبحان اللہ. شیراں دے شکار گدڑ کھان لا پے. سبحان اللہ. اس واسطے تھوڑا جا مہربانی کریا کرو. اوئے 2 نمبر پیراں دے ہاتھ چومن تو بہتر ہے پیر کامل ہونا چاہیے، 1 نمبر ہونا چاہیے. پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی. دعا فاسق بولے نہ ہوئے، باعمل ہوئے. تیسرا قرآن کا ماہر عالم ہوئے. چوتھا او دا سلسلہ نبی پاک تک متصل ہو. سبحان اللہ. یعنی اللہ اکبر.
یعنی میرا ہاتھ میرے پیر دے ہاتھ، میرے پیر دا ہاتھ انہاں دے پیر دے ہاتھ، انہاں دا ہاتھ اگلے پیر دے ہاتھ، انہاں دا ہاتھ اگلے پیر، چلدے ہاں ایک گل مصطفیٰ تک پہنچے۔ یہ ہے سلسلہ ہے 4 شرطاں جے پیر واسطے تے جے بہت ہی جلدی ہے پیر کون ہوندا ہے 2 لفظوں میں بتاؤں، جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق۔ ایسا نہ ہو تو کبھی پیر ہو سکتا، وہ لائق بیعت ہو سکتا، وہ ہمارا پیشوا بن سکتا۔ دیکھا جم پہ تو مطلب یہ نہیں کہ ساڑھے سر تے چڑھ کے نچے گا، سوچی بھی نہ میرا بچہ، سوچی بھی نہ، کوالٹی پوری کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ہم تمہیں کیا جانتے ہیں، تم ہی آنا ورگا اب تھے بے چڑھ کے کرسی تے بے جمتا ہے، اور ڈی سونی کرسی مولوی جی ہوتی جنی ہوں دیتی ہوئی سبحان اللہ۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، گوڑے نو دیتی جائے کی ہے کون ہے کیا پیغام دے رہا ہے قوم کو بتاؤ نا مجھے۔ مولوی تو بڑا سیدھا ہے، ساڑھے کو بابا خادم رضوی بھی کہندا سی ساڑھے کو ڈنیاں تقریریں نہیں اساں سیدھی تقریریں کرنی سب اصلات تو ڈگے ہوندے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، اور چغل بندے آراں تو سجنی دے چبڑاں نو کوئی سنگ نہیں ہوندے۔ آپ کا تو بچھانے جاندے تھے، اس واسطے اپنے آپ کو ذرا درست فرمائیں اور سمجھیں، یہ مسائل سمجھنے کے متعلق تھے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی۔ آج کل دے جو ڈبے پیر جے نا وہ نمازہ نہیں پڑھتے، بھلا کی کہتے ہیں نماز مولوی پڑھتے ہوتے، میں کہا تو سیکھا ایتھوں گچی تو پڑھتا تو ساہ نہیں کٹڑ دیتا۔ سوچن دی گل ہے ہاں جی مولوی تو سکھا دا منڈا ہے سکھے سبحان اللہ۔ بے غیرت آگیا جی ہم فقیر ہوتا ہے تو خنزیر ہوتا ہے، فقیر ہے سلطان بابو جیسا، فقیر ہے میرے داتا جیسا، اور اصلی فقیر دیکھنا قسم خدا دی خوشامد کا جملہ نہیں بول رہا، اصل فقیر دیکھنا ہی کہ نباز قوم علامہ خدا صادق روے توجہ ہے کہ کونی آپ حضرات کی فقیر ہوتے جب تو بہنی کیڑا فقیر آگیا ہے، عمل دا فقیر ہے، عقیدے دا فقیر ہے، عقل دا فقیر ہے، سبحان اللہ، کئی جزات دے بھی فقیر ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سمجھا رہی ہے؟ اس واسطے ذرا ان باتوں کو سمجھیں آپ حضرات میرے بھائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ تسی کی کرتے ہوئے اے مولوی پڑھ دے ہوندے نے، میں کہا سن مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اور میرے امام حسین سے بڑا گدی نشین بھی کوئی نہیں، اگر میرے حسین نے کربلا میں نماز نہیں نہ چھوڑی، امام حسین کہہ سکتے تھے نا آپ کا قائم کرنی ہے تو مولویہ کا کام ہوتا نہیں، آپ نے فرمایا ہم پڑھ کے پڑھی بھی کس طرح ہے، ایک اور گل بھی سن لو، آج کل جیلوں کا واٹ اب کٹی ہوئی پتنگ 2 منٹ منہ ویکھو جی میں آدھا قسم کا نتیا گلی کا باندر ہوتا ہے جیل میں یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والعقل والعقل جدا دین دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، آ گیا وہ دین کی باتیں کرنے توڑا یوٹیوب نہ ہوندی کمینیاں تے تو ملے والا نہیں سی جاننا، ہن نیٹ بند ہو جائے تیرے پلے کی یہ تو تے بیٹھا برف دے کارخانے دے وچ ایتھے میدان وچ نکلیا سی تے میرا داتا نکلیا سی، میدان وچ نکلیا سی تے میرا خواجہ معین الدین نکلیا، میدان وچ نکلے نے تے اللہ دے ولی نکلے نے، تیرے ورگے پالتو کتے تے کتے سائیڈ تے بننے پیندے نے، میں باہر نکلا تے مینوں لوکاں نے مار چھڈنا ہے، میں کہا یار اسی بھی خدا دی قسمیں مسلک دا پورا پہرا دئیدا ہے، اور لوگ ہاتھ چومدے نے پھول سٹدے نے قسم خدا دی، یہ نہیں کہ ساڈے دشمن تھوڑے نے ہیں بہت، ساڈے راتی مار کے سمجھے جے اسی سویرے پھر اٹھ ہے بہت سارے، لیکن کسی دی جرأت ہے ساڈا راہ روکے، انہاں نوں پتہ ہے اے رسول اللہ دا غلام ہے، تے تو کہنا مینوں مار چھڈن گے، میں کہا کتھے گئی تیری توحید سبحان اللہ، کہنا باتیں کر دے کوئی نہیں نکل باہر تے باتیں دے غلام دا سن کرنا سبحان اللہ، گلاں کرنا تو تے ساڈے کو ڈری جانا ہے، میں کہا میرے بابے دا نام ہے مہر علی، میرے بابے دا نام ہے جماعت
ستار نیازی میرے بابے درائی ابو الحسنات شاہ صاحب ابو البرکات شاہ صاحب اور مرزیا اوہ یونا نے تیرا بڑا مرزا نہیں چلن دیتا اور تو کا شاہی بولنے سامنے چھوٹے مرزے تھے بھی میں کہ تو دیکھو کیسا جملہ کیسی ساٹھے پانچ چیکنا پھردا گیا ایک ساٹھے علماء نے بڑا جواب دیتا کتاباں رکھ کے پر یہ میں جتنا نہ ہوئے ہوں جنہی چانڈ مار ہوئے سارے میں پکی دین لگا میں کہ میں پکا دین لگا بہت تگڑا ہوں میں گیا تماشا بنایا ہے جناب نہ کو گل نہ کو بات تیرا تلہ کی کوئی نہیں رکشے کسر علی قوم کوڑا کی کارنے دین تے گلنا کر کوڑا کارنے کوئی نہیں تھارنے گل کر تیرہ سال اسی پڑے آئے نہیں توجہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ ایسا پہلے میں سنی تھا پھر میں وابی ہوا اور اس کے بعد میں دیوبندی ہوا پھر میں شیعہ ہوا تے ہون کہنا ہوں میں کوش بھی نہیں اللہ اللہ نہیں کوشتے ہیں نا اور بولی داخلی ہے تو کسی دا پالتو ہے تینو جنی روٹی پاؤں دے نے تو ہفتہ پاؤں رہی نا پھر روک دیئے وہ پھر تینو روٹی پاؤں دے سبحان اللہ تیرا کام نہیں پاؤں رہا ہے مطلب تیرے کوئی انسان نالی کر کوئی مطلب کوئی ایک دینی تعلیم کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے بیٹھے ہو اور جی میں باہر نہیں نکل سکتا مجھے جب ہاتھ ڈالیں گے میں کہا یار گال سن بندے سارے ٹرے پھر دینے ہمیشہ پڑھ کے کتے نوی ماری بندے نوی نہیں پتہ نہیں کسے نو سمجھ آئیے ہمیشہ پڑھ کے کتے نو ماری جب کسی اور نہ پہ جائے بس ہے نہیں گال ہے بندہ بڑھ تینو کسی نے کوئی نہیں آکھنا تے جی ہر بابے نو تو پہ گیا ہے تے ہر علاقے دے وچ بابا تے پیا تے بابے دے مانی بھی پے نے سبحان اللہ کہ نہیں چھڑنا ہے دس نا اس واسطے پہلو بندہ کام ہی نہیں دے کرے سبحان اللہ تھوڑی کام ہی نہیں دے کر کمال والی بات ہے یار یہ پوچھنے والا کوئی نہیں پورے محلے وچ بندہ ہر گھر جا سکدا ہے نہیں کیوں نہیں جا سکدا بھرا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے چالنا کھا رہے دیکھا انہوں نے اپنے گھر مارنا نہیں کچھ اصول ہوتے ہیں انی دیا ادھر بھی اصول نمازاں پڑھیں اگر نہیں پڑھنا کربلا کے اندر 22,000 کا لشکر یزید کا تھا آزان بھی دیتا تھا جواب بھی دیتا تھا جواب بھی کرواتا تھا لیکن امام حسین نے یہ نہیں آ کہ چھوٹا موٹا اختلاف ہے کلمہ ایک ہے قرآن ایک ہے نبی ایک ہے سارا کچھ ایک ہے نکا جائے اختلاف ہے چھوٹے بڑے چھوٹو ہم کچھے نماز پڑھیں گے امام حسین نے فرمایا آزان بھی ہم اپنی دیں گے جماعت بھی اپنی کروائیں گے پتہ چلا بات اختلاف کی ہے وہ کہنا چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو سبھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے امام حسین نے دا چھڑیا ساڈا امام یزیدی نہیں جے ہو سکتا سبحان اللہ امام پاک نے تو اپنی علیحدہ اور یہ بھی نہیں آکھا کہ ادھر جماعت بڑی ہے ثواب بہت آئے بندے زیادہ نے آپ کا ٹوٹل قافلہ مرد اور کا بچے خادم رلا کے 82 بندے سن 72 بھی جو شہید ہو گئے سن تے باقی بچے سن یہ 72 اپنی جماعت کراندے سن سبحان اللہ اس نے اتنا دے جیل نہیں بنا کر کے میں امام حسین دے نال میں کہ تیرے ورگے نے پہلو جدید نو ابا کہنا سی اللہ ہاں آج کل جو کہتے ہیں نا میں تھوڑا دے نال ہونا سی علماء کہتے ہیں شکر کرو اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں پڑھنے نہیں دیا اگر اس آزمائش آ جاتے نا تو تجھے سارے تو پہلے بندے نال بیٹھے ہو سب یہ پکاؤ مال ہے انہاں دا ہر یہ حال ہے ادھر انہاں دا کی حال ہے سمجھ آ رہی ہے دوستان گرامی تو وہاں پر امام حسین نے تو سارا سبق دے دیا فرمایا نماز اپنی پڑھیں گے ایک کوڑا کون ہے سبحان اللہ نہیں جی سب کو پڑھنی چاہیے میں کہ میرے سامنے جڑا مصلی تے کھلوندا ہے نا مینوں دسے نبی پاک نو اپنے ورگا کہندا ہے یہ کہندا سب سے اولا ہوا سبحان اللہ مینوں دسے جڑا میرے مصلی تے کھلوندا میرا امام بننا چاہندا ہے دسے امام حسین حق تے ہے یا یزید ہے
بننا پے گا امام حسین آختے ہیں سبحان اللہ یزید کو ابا بنا کے ساڑھے سامنے کی نہیں ہوتا ہے تم ایڈا آوارہ ہوئے گا اسی کا مالک کر دیں گا سبحان اللہ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سب جیڑا مسلح دے کرو گا اسی پہلو دا ایمان چیک کریدا ہے یہ دے پلے کیا ہے یہ میرے مالک کا بھی ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ یہ اختلاف ہے تو چھڈو پرے جی چھڈو مولویاں دی گلاں نے میں کہ تو شیخ ہے سبحان اللہ تو نہیں نہ فرما رہا تو کون ہے اب ذرا دوسری بات بھی سماعت کیجئے اللہ اکبر نماز پڑھنے کی باری آتی ہے نا ڈبے بھی پتہ کی کہتے ہیں ہم نماز قائم کرتے ہیں مولوی پڑھتے ہیں ہم مولوی پڑھتے ہیں تو قائم کرنے ہیں آج تو قائم کا مطلب سمجھانا دیں سبحان اللہ علماء تفسیر میں لکھا ہے فرمایا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مرد عاقل بالغ اس کو چاہیے مسجد میں آ کر فرض جماعت کے ساتھ پڑھے یہ واجب ہے اس کے لیے عورت اپنے گھر میں پڑھے عورت کی مسجد اس کا گھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عورت کی مسجد اس کا گھر ہے اور ہر گھر میں ایک کمرہ ایسا بنایا کرو علماء فقہاء نے لکھا ہے آپ کسی بھی فقیہ کو پڑھ کر دیکھیں جب وہ گھر کی بات چھیڑتا ہے تو کہتا ہے بیت مسجد مسجد بیت گھر کی مسجد کیوں انگریزی ایسی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ ہو جہاں نماز کے لیے خاص ہو یعنی وہاں پر بچے بھی نہ جائیں اور بڑے بھی جوتے پہن کے نہ جائیں احترام والی جگہ ہو اوتھے قرآن شریف مصلے پہ ہوں اوتھے جناب تسبیح کھلوتی ہوئے اپنی پتہ ہوئے کہ سارے نماز پڑھنی ہے لیکن افسوس ان مسلمانوں پر اپنے گھر میں ٹی وی کے لیے الگ جگہ بن جاتی ہے ڈرائنگ کا جی سمجھ آ رہی ہے بیٹھک الگ ہے جی بیڈ روم الگ ہے جی کھانے پینے کے لیے ہر چیز الگ ہے نہیں ہے کہ نماز پڑھنا والی جگہ جتنے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں آپ ایک جگہ خاص کرو اور اگر نہیں کر سکے جنہوں نے بنانے ہیں آج سے نیت کرو باقی سارے بعد ایک پہلو نماز والی جگہ بنا سبحان اللہ انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات تو اس بات کو آپ سمجھیں آپ حضرات عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے نماز پڑھنے کا مطلب مسجد میں آیا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر امام سید العقیدہ سنی ہے تو سبحان اللہ نماز پڑھ لی اگر یہ پڑھن کا مطلب کہ وہ قائم والی گل ہے میں کہا قائم والی گل ہے کہ جب مسجد تو باہر جانا تو جانا کہ جوتی نہیں چوک کے لے جانا اللہ قائم کا ٹائم شروع ہو گیا ایک تھے پڑھ تو باہر جا کے نماز بچا تیری طبیعت پر نماز کا اثر ہو باہر نکل کے نہ قتل کر نہ کسی پر ظلم کر نہ ملاوٹ کر نہ دو نمبری کر نہ پہنا پر ہمیں حق کھا وہ لوگ کی پوچھن کی ہویا کہ یار میں نماز پڑھ کے سبحان اللہ یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب سبحان اللہ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھ اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ لیں گے نا تو بچا بھی صحیح تو بچا بھی صحیح سبحان اللہ جیسے نماز پڑھ کے بچا بھی لو نہ باہر نکلتا پھر نماز گول کیتا ہوگا یہ قائم کرنے کا مطلب ہے آپ سمجھیں آپ حضرات سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ان چیزوں پر عمل ضروری ہونا چاہیے تب بھی تو مزہ آئے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے اب آ جائیے ذرا دوسرے موضوع کی طرف جو خاص میلاد شریف کا سبحان اللہ یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ٹھیک ہے تربیت ہونا ضروری ہے نا اللہ اکبر اب آئیے ذرا میلاد شریف کی بات کریں آپ گئے ہو تو بس کر دیں سبحان اللہ یہ ایسی گل نہیں آپ گوڈے چھاٹل مڑے آپ سمندری دی لاری کرتے ہیں مار کے تکڑا ہو کے بیٹھ سنیا سیدھے بدلے ہو کے بہت گل سنائیے میلاد شریف دی سبحان اللہ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے معنی ہوتا ہے پیدا ہونا سمجھ آ رہی ہے میلاد النبی نبی پاک علیہ السلام کا پیدا ہونا سبحان اللہ ٹھیک ہے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش آپ کی جلوہ گری آپ کا ظہور آپ کی آمد یہ محبت کے سارے لفظ ہیں اس یاد میں جو بھی محفل سجائی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے اور نبی پاک کی شانیں سنی اور سنائی جائیں اس کو کہتے ہیں میلاد سبحان اللہ بس اتنی سی بات ہے سبحان اللہ اب کئی اعتراض کرتے ہیں تسی میلاد کر دیو نبی پاک آج پیدا ہونے میں کہا نہیں اگر پھر کیوں کر دیو میں کہا یا آدم دی سبحان اللہ بڑی بڑی عجیب قومیں مجھے ٹکرتی ہیں سٹیج پر یقین اللہ تے کرو تو تم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہو گئے کئی بار تو پیر ہی میں پائے جاتے تھے
کوئی نہیں تو اپنا کام کر. یہ جڑے بہتے چیخ دے نا پتر سمجھا کرو ساٹھ تو صحیح جگہ پہ سبحان اللہ. یہ تو آنے دی چیخاں پہ دیاں جے. ہاں بڑے ٹینشن ہوندے نے یار سادہ سادہ لفظاں میں سارا کام کر کے ٹر جاتا ہے. میرے بھائی اپنے آپ کو سیدھا کرو. اور کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرتے ہو. جی ہاں. اب ادھر دیکھیں ذرا مشورہ آپ کو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. آپ کہوں گے ادھر سوال جناب آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. میں سادہ سا بندہ ہوں اور سادہ جواب دینے لگا ہوں. میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا. میرا تو کل بھی زندہ تھا, میرا آج بھی زندہ ہے. سن لیں موت کی ہم قائل ہیں. موت آئی ہے, موت آئی ہے لیکن قدم چومے اور چلی گئی. سبحان اللہ. اور اس جملے کی چاس رہنا بھی آ جاوے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موت حضور کو مارنے آئی تھی؟ میری محبت یہ کہتی ہے قدم چوم کے خود جینے آئی. وہ مارنے نہیں آئی تھی, وہ تو خود جینے آئی تھی. کہیں کہیں کو دیکھے بات رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ وہ قاری صاحب میں کہا جی پتا جب فوت ہو جائے تب پھر کتا زندہ. میں آکھیا میں تینوں عالم سمجھا تو پڑھ لے درجے دی چوڑ ہیں. مسئلہ ہی پوری سمجھ آیا. تینوں کوئی نہیں پتا بندہ کتا زندہ ہوتا ہے. وہ نہیں. میں کہا پھر قبر چ سوالاں دے جواب تواڈے ابو جی دین جاندے ہیں. سبحان اللہ. کوئی ہمیں بھی تو بتائے نا. بات تمہاری گئی جے. سبحان اللہ. یہ تو میں نے جاندے جاندے ہو جی میں کہتے ہیں شارٹ ماری ہے تینوں سمجھ آوے. اور ٹاسک گیم تسی آپ کرائیے ہم سوڑنا. سبحان اللہ. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائی, اصل بات یہ دیکھیے قرآن مجید کا دوسرا پارہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا. باری تعالیٰ کیا کہنا فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ, وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. مردہ نہیں کہہ سکتے. شہید شہید ہوتا ہے, یس. موت کو گلے لگاتا ہے, ہاں جی. قبر میں جاتا ہے. ہاں جی. اللہ فرماتا مردہ نہ کہ یہ زندہ ہی. تو میں نے کہا یہ زندہ ہے کہا بالکل. تو میں نے کہا جیسے شہید زندہ ہے ویسے رب نے اپنے نبیوں کو بھی زندہ رکھا. موت آئی ہے, ذائقہ کھا چک لیا, اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ, موت اپنے گھر, نبی اپنے گھر. یہ بات ہے. پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. اس بات کو سمجھے یار آپ حضرات, سمجھے. لوگوں نے تماشے بنائے جب بندہ فوت ہو جائے تو کیسے زندہ ہوتا ہے. بندے کا پتر بڑھ گیا. شہیدوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. شہید ہو گئے سب کچھ بڑا زندہ کہنا. اللہ نے کیوں آخیا سبحان اللہ. شہید کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو. شہید کا رتبہ زیادہ یا نبی کا زیادہ ہے؟ نبی کا. سارے بولو نبی. تو جب کام رتبے والے کو رب نے نہیں مرنے دیا تو جس کا صرف نبیوں کے برابر نہیں نبیوں کے بھی امام ہیں, بتاؤ پھر میرے محبوب کے بارے میں کیا کرو. کچھ خدا کا خوف کرو یار. پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے اس مسئلے کی. اللہ اکبر. تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. میں کہا مردہ سے جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا. ہمارے زندہ ہیں, موت آئی, قدم چومے چلی گئی, میرے نبی کل بھی زندہ, آج بھی زندہ. اللہ اللہ خیر سب انکار سبحان اللہ. جو ہے کہ کوئی نہیں آتا. جب یہ بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ میراث شریف کر لیں, نبی پاک کو یاد کر لیں, لیکن ایک بات اور ہے, تم تو اسلام میں بڑی زیادتی کرتے ہو, اضافہ کرتے ہو. تواڈے سنیاں دی تے سمجھ نہیں آندی. جنہیں نہر دی بولتے بیٹھے جی سارے دا یہی رولا جی. سارے آئی گاڑی چکی ہوتی ہے جناب, نہ بٹن بند نہ بند ہے جی میں آن دھوتے جا کے کرسی چڑھ جاتے جی, نہ شکل نہ منہ نہ متھا. وہ جی اسلام میں 2 عیدیں ہیں تو تیسری ہے ہی کوئی نہیں, تو یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی. میں نے کہا یار اگر کوئی کافر اور مشرک اور کمینہ سمجھ آئی نا سکھ اور عیسائی اس بات کی مخالفت کرتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا. ہو تو ہے یو نا. ہاں جی. لیکن مسلمان ہو کے تکلیف ایک ہو کے دیے, مسلمان ہو کے تکلیف ایک ہو کے دیے.
اور کیا جی 2 عیدیں تیسری تو ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا 2 عیدیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے عید بنا دیا ہوا ہے. ہر جمعہ عید ہے. تو مولوی صاحب کیا جواب دیں گے یہاں پر؟ ویسے کہتے ہیں جی ہم تو اہل حدیث ہیں، حدیث سے باہر نہیں جاتے. تو میں کہتا ہوں حدیث پڑھی کوئی نہیں میرا پتر. میں کہتے تنقید نہیں کرتا پیا، لیکن مسئلہ تو سمجھانا میں ذمہ دار ہاں نا. یہ حدیث نہیں ہے، نسائی شریف کی حدیث نمبر 1057 ہے. سبحان اللہ. مجھے نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ نسائی شریف میں. اور اگر یہ نمبر آپ کو لگے یہ چھاپے جب مختلف ہوتے ہیں نا تو نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ کتاب الجمعہ پڑھ کے دیکھیں نا یار، اس کے اندر یہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ عید ہے. سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں. 52 تے 52 عیداں تے ہو گئی ہیں. مولوی کہتا 2 نے اجی انہاں 2 نال تو گیا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر جمعہ عید ہے اور 52 جمعے ایک سال میں ہوتے ہیں. 52 ہے تو 2 کتنے ہو گئے؟ 54 عیداں مولوی صاحب برداشت ہو جاتی ہیں نا. میلاد تے چیخا کیوں مارتے ہو؟ سبحان اللہ. سوچنے والی بات ہے. تو یہ تو اعتراض ہی ختم ہو گیا. سال میں 2 عیدیں ہیں. میں نے کہا سونے اس کا علمی جواب یہ ہے جو عیدیں واجب ہیں جن کے اندر ہم نے جماعت پڑھنی ہوتی ہے عید کی، وہ 2 ہے، ایک چھوٹی تے ایک بڑی. باقی یہ جو جمعہ ہوتا ہے یہ عید ہے پر اس میں جماعت واجب نہیں. بس اوقات نہیں کہتے نا 12 ربیع الاول اگر عید ہے تو جماعت کیوں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. وہ جواب آ گیا. واجب جن میں جماعت ہے وہ 2 عیدیں ہیں، چھوٹی تے بڑی. بس کہ مولوی صاحب اتنا روڑا پاؤنڈ ہے پھر جمعہ والے دن بھی عید پڑھ. عید تے ہے پڑھ. سبحان اللہ. میں نے ایک مرتبہ علامہ آصف صاحب یہ تقریر کی. جب میں نے سوال کا جواب دیا تو ایک بندے نے پرچی لکھی. انہوں نے کہا سن قاری صاحب تو کہنا جمعہ عید ہے تے جماعت نہیں پڑھتے جمعے دی عید دی اسی پڑھنے ہیں. کہو کیتا کہتا جڑا جمعہ ہوندا ہے جماعت ہی تے ہور کی ہے. میں نے کہا چل ہوں آیا صحیح ایتھوں میں تیرا مسا لین دے گیا تو گل ہوئی نا. میں نے کہا جا تمہیں چیلنج کرتا ہوں دیوبندی بھابی سنی شیعہ جو بھی بیٹھے ہو جاؤ. میں نے کہا چیلنج ہے تمہیں، مجھے بتاؤ عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ چیلنج ہے تمہارے عید کی جماعت کا ٹائم. اب میں آپ سنیوں کے لیے بتا دیتا ہوں. جب سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلتا ہے تو اس کو 20 منٹ تو بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے. زوال کا ٹائم نکلتا ہے 20 منٹ زوال کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں جی. ڈوبن تو 20 منٹ پہلے بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے. سیر پہ سورج جو ہوتا بھی زوال کا ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. یہ جو زوال کا ٹائم سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک دے عید دی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا. پاویں چھوٹی ہوئے تو پاویں بڑی ہوئے. جس نے دوپہر زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا تقریباً 11:15 اس نے ٹائم عید دی نماز کا ختم ہو جاتا ہے. اس تو بعد یا زور ہے تو یا 8ویں دن جمعہ ہے. عید کی نماز کا ٹائم ہی زوال سے پہلے کہ جمعہ اے ہوندا ہی زوال تو بعد ہے. تے تو کہنا کہ اسی جماعت کرائی عید دی تے میں کہے جماعت کو عید دی تے جمعہ تیرے پیو پڑھنا ہے. کہ یہ پڑھے عید جمعہ تو پھر عید تیری بیٹے پڑھنی ہے. کیا بات. تو میرا ہاتھ بنتا ہے نا ایتھوں قابو آیا عید کی نماز کا یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ لوگ بک بک کرتے ہیں. کیا بات. 12 ربیع الاول عید ہے تو جماعت کیوں نہیں؟ میں کہ تو جمعہ دن پڑھ کے بتا دے. عید ہے نا پڑھ کے بتا. اور غریبہ پڑھ دا میں کہ وہ ٹائم بڑے کرے بے والی عید ہوتی بھی کو سانو بھی دسنا ہوتے جمعہ ہے. تے جے جمعہ نہیں پڑھیا تے عید کتھے تے عید پڑھی ہے تے جمعہ کتھے ہے؟ سبحان اللہ. عید کی نماز کا ٹائم میں نے آپ کو چیلنج ہے. جاؤ مولوی نے مجھوا ٹائم ہے اس میں تو تم پڑھتے نہیں تو پھر کیجئے. کہ ہاں یار عید ہے اور عید بھی ہے تو جماعت بھی کوئی نہیں. میں کہا بس
مسئلہ حل ہو گیا. ساڈی اس کا مطلب عید ہے ہے. کچھ عیدیں ہوتی ہیں جماعت نہ بھی ہو عید پھر بھی ہوتی ہے. یہ 12 ربیع الاول عید ہے جماعت بھی نہیں ہے پر عید ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. شیخ موقع کو کبھی پڑھ کے دیکھے تمہارا مسئلہ حل کر دیا. فرمانے لگے کہ ایک عالم صاحب کے پاس ایک شخص سے لگے نواں بگڑیا نا. ہاں نویں بگڑنا سارا کچھ زیادہ آگوں نہ لگی. ہاں جی تواڈے محلے وچ جڑے مرزے نوں سن کے بگڑے ہونے نا ہاں جی منڈے ہاں جی سیوا انہاں دی نشانی بدتمیز. بے شک. ہاں جی انہاں دی نشانی کیا ہے؟ نہ انہاں نمازی بننا دے نہ انہاں دے وچوں کوئی نیک بن سکدا جے نہ کوئی قرآن دا عالم بن سکدا جے. صرف بدتمیز متھا پھساؤ پروگرام. ہاں کیا جی؟ متھا پھساؤ پروگرام. آج اس نے بس بھی بدتمیز پیدا کی ہے. آپ کو پہلے بھی کی ہے تو بیٹھے ہو سبحان اللہ. سوائے بدتمیزی کے کچھ نہیں ہے. حالانکہ جو دین ہوتا ہے اس میں تمیز ہوتی ہے. گرامی قدر حضرات اس واسطے اس مسئلے کو سمجھو. اس مرزے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے بدتمیز پیدا کیے. اور دوسری بات وہ بدتمیز پیدا کیا کہ کہتے ہیں علماء سے ہم سے مناظرہ کرو. وہ ہمارے ایک مناظر گزرے علامہ اشرف سیالوی صاحب. انہوں نے ایک نواں منڈا اس کمپنی کا سی تو وہ کہتے ہیں میں تھوڑا مناظرہ کرنا. سمجھ گئے؟ ہاں وہ کہتے ہیں میں مناظرہ کرنا. انہوں نے کہا پتر ہو میری گل سن. انہوں نے کہا بچہ تو مناظرہ کرنا ہے. ہاں انہوں نے کہا پتر گل ہے تو دسے گا بھی معاشرہ سیالوی نے مناظرہ کیتا ہے میں کی دساں گا بھی ایسے چبل دا ہاں یا میرا کو ہم اللہ تعالی ہاں جی جڑا کم از کم گرامر سمجھے عربی زبان سمجھے تمام اصطلاحات شرعیہ نو سمجھے اس تو بعد بعد میں گل کراں. جڑے تو 2-4 نمبر پڑھ کے آ گیا کہ انہاں نمبراں تے تینوں کون آکھے گا یار. ہاں میں تو ایک گل دسنا جی ادھر ویکھیا جی. گل اگر صرف نمبراں دی ہوندی نا اور جی میں نے ماحول بنایا ہے اچھا ایک بدتمیز اگر کوئی تے بیٹھا ہے نا تے سارے تو پہلے مرزے دا فالوور تے ساڈی طرفوں کے جتے میں رحمت قبول ہاں پہلا تو فاتحہ قبول کرے نا رحمت قبول کر. میں تو بلے دا بدتمیز ہے ماشاءاللہ. تو نہ ماں دا رہیا ہے نہ پیو دا رہیا ہے نہ دین دا رہیا ہے تے نہ سنیاں دا تے نہ بھابیاں دا. او تو بھی دا کتا بنیا ہے نہ گھر دا رہیا ہے تے نہ باہر دا رہیا ہے. کیا ہوئے لٹا انہوں کئی سجے کھبے دیکھ رہے بھی تو بھئی نوی آتھی اپنا دیسی طریقہ تو میں تو دیسی طریقہ رہا سمجھانی ایدہ فالور تو بھی وہ کتا بنتا جے نہ کارتا تے نہ کارتا نہ صحابہ دا رہتا ہے نہ اہل بیت دا رہتا ہے نہ ولیاں دا رہتا ہے نہ سنیاں دا نہ بھابیاں دا نہ جیاں دا. یہ ہو جاتا جے فرق باقی سے ایک نہ تے ہو کے مر جا. صحیح کوئی نہیں ہے. اور اگلی گل میں کیا میرا پتر بے بھی لکھ لے مرزے نے جڑا نفرت دا بیج بویا نا صحابہ اہل بیت اور دین کے خلاف یہ وہ کمینہ بندہ جے یاد رکھنا میری گل نوٹ کرو. اینو موت کتے دی موت آئے گی اللہ. یاد رکھ لیا. نمبر 2 یہ جدو مرے گا نا یہ دیکھے جڑے محلے فارورڈ ہون نا جی لتر لے کے تسی ان کہڑا چلو جنازہ پڑھ کے یہ کوئی جنازہ پڑھ جائے تو کل اللہ. جی نے سلمان تصیر مریا سے جنازہ پڑھنا کوئی انہاں غداراں دا ای حال ہونا انہاں دا جنازہ کسی نہیں پڑھنا. سچا ہے بغیرت انٹرنیٹ والے کنجر جے انہاں نوں کسے بندے نہیں پوچھنا. میری گل لکھو نوٹ کرو یہ جنازہ نہیں پڑھ سکن گے. اور اگلی گل میری قبر بھی لوگوں نوں لکاونی پڑ گئی. میری گل لکھ لیا قبر نصیب ہو جائے بڑی گل ہے. اے بھی میری گل سن لو تسی آکھو گے یار سمر صاحب اے تو کنے کہہ رہے ہیں. میں کہا پتر اللہ فرماندا ہے من عادى لي وليا فقط آسنته بالحرب. جڑا میرے ولیاں دے نال دشمنی کرے میرا اعلان ہے جنگ ہے. سبحان اللہ. سنا سنا اے گل بڑی توجہ کرم جے موت کرنی یار کی یاد رکھ لو. اللہ دے ولیاں کا دشمن ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی اور دوسری بات بلا وجہ دشمنی نہیں. ایک کسی دا پالتو جے اور انہاں دے ٹکڑے حلال کرتا پیا دے
دوسری بات جن نے فال والی کا جنازہ کوئی نہ پڑھ سکو گے لکھ لو میری گل سبحان اللہ یہ آج جیندہ ہے کہ کسی نے سلام نہیں لے سکتا پتہ نہیں کیڑی کھوٹی چ ہوندا تے کیڑی کھوٹی چ جاندا ہے یہ جدو مر گیا تے منہ کون دیکھے گا ہاں یہ جنازہ کون پڑھے گا کیڑی پٹ کٹی ہوئی پتہ کے پیچھے ہے یہ دی ڈور کسی بھی ککر نال پاس بھی تو کدھر جائے سمجھ ہم فتدبر اور انہیں چند دن پہلے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی یہ سنیا جے اے جی دی تعلیمات کہتا نہیں اللہ دے ولیاں دے جڑے دربار نے نا انہاں وچ لنگر پکدا تے تاں بندے اوتھے جاندے نے اے نہ پکڑن تے کتے پونکن استغفر اللہ میں نے کہا کہ یار آ کیڑی تعلیم ہے کوئی مینوں نہیں دس آ کیڑی تعلیم ہے دسو یہ کیڑی تعلیم ہے او دا کو فالوور بیٹھا ہے میں اس پہ غیرت تے میرا سوال ہے دسو کیڑی تعلیم ہے اوئے اس پورے خطے دے اندر میں دسو اسلام کس نے پھیلایا ولیاں نے ولیاں اور میرا مرزا نو بھی چیلنج ہے جا پوری دنیا تے ریسرچ کمپنی جڑا تیرا دل ہے ساتھ ان کے تے بڑے صغیر دے وچ سارا کے ریسرچ کرتا ہے اسلام کے نے پھیلایا ہے میں کہ قسم خدا دی مرزیا ثابت ہی ہونا ہے کہ تھے اللہ دے ولیاں نے اسلام پھیلایا ہے کل تک اللہ دے ولی اسلام پھیلاندے رہے یہ بابے اسلام پھیلاندے رہے آج تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں تو تو سکھا دا منڈا ہے ایڈا نمک حرام ہے ہاں سبحان اللہ ساڈی تے اللہ دے ولیاں دے نال محبت اس واسطے بھی ساڈیاں تے نصرانوں نے کلمہ پڑھایا ہے ہاں تو کون ہے جڑا کہنا بابے شاہی کوئی نہ کیتا کچھ نہیں انہاں نے کوئی ترجمے نہیں لکھیا ترجمہ تے صحابی بھی کسی نے نہیں لکھیا بخاری دی حدیث بھی 250 سال بعد لکھی کسی صحابی نے بھی نہیں لکھی کیا بات سبحان اللہ کی کرے گا صحابی نے تو اس طرح جو تو کرتا پیا صحابی نے تین کوئی نہیں کیتا جو تیری ڈیمانڈ ہے جسے صحابی نے نہیں کیتا صحابی نے صرف دو ہی کام کیتے سن لو کہڑے سبحان اللہ فرمایا یا رسول اللہ تیرے نال تے تیرے رب نال سانو پیار ہے تے تیرے دشمناں نوں اسی توڑ کے رکھنا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے دشمن ہوندے سی توڑے کردے نبی پاک ہوندے سن تے وضو دا پانی تھلے نہیں سٹے ہوندے ہاں انہاں دو کام کیتے وقت نماز دا آ جاتا سی اللہ دے حکم دا آ جاتا سی وہ پیچھے نے آ صحابیوں نے کام کیتے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے باقی فتوحات اسلامیہ باقی سب کچھ وہ اپنی جگہ پہ ہے مین کام تو آ کے بھی آ کسی نے کوئی کیتا تو پھر کیتا کہ نے کو سانو بھی دسنا کیا بات میں بابے نے نہیں ماندا میں کتاباں نوں ماننا کتاباں تیری بیٹے نے لکھیاں نے ہاں میرے بابے ہی نے نا ہاں سبحان اللہ سانو بھی تو پتہ لگے نا یار او تے ہو کی گیا ہے بم تڑ گیا کیا بات بم تڑ گیا ہاں کیا ہویا کی یار کمال والی گل ہے جناب اور پھر ایک بندے نے نا یہ کوئی چمچا کڑچھا سی انہیں کسی ذریعے سوال پہنچایا وہ کہتا جی بابے اگر اینی کرنی والے ہے گیا تو دیکھو اینا مرزا خلاف بولتا ہے بابے تو کسی نے کچھ نہیں آکھیا میں کہ پوری دنیا کے اوپر صرف 170 ارب مسلمان جے توجہ ہے نا سمجھ آئی ہے صرف باقی پونے 8 ارب کے نزدیک جڑی آبادی ہے وہ ساری کافراں دی جے اور اس ٹائم بھی مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا سے گھٹ ہے عیسائیوں کی سب تو زیادہ ہے تسی سمجھے کہ اتنے مسلمان تو ساری دنیا تے ہی آ تھا مسلمانوں کی تعداد صرف پونے 200 ارب جے سبحان اللہ باقی پونے 8 ارب ٹوٹل کافر جے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی بدھ مت ہے کوئی ہندو ہے اور پوری دنیا تک 4200 مذہب پائے جاتے تھے 42 کتنے سو مذہب پائے جاتے تھے 4200 دے وچوں اسی او ہاں جڑے محمد نو ماننے تے محمد رب نو ماننے صلی اللہ علیہ والہ وسلم سمجھ آ رہی ہے 4200 مذہب اور مسلمانوں کی تعداد صرف ہے نہیں سب تو زیادہ اس ٹائم دنیا تے عیسائی پائے جاندے جے تو آپ کو پتہ ہی کوئی اس گل پریشان ہوئے بیٹھے ایسا صاحب نے کی گیا چھڑے جاب چل کے خرچ کر رہے ہاں جی اسی طرح نا جی گرامی کے حضرات جڑی گل میں آپ کی خدمت کرنا چاہنا نا ذرا سمجھ آ رہے ہاں اے جڑے 150 یا پونے 200 ارب کے قریب ہے انسان موجود ہیں اور اے سارے دے سارے مسلمان ہیں توجہ ہے سارے دی ہاں جی انہاں سارے نوں ویکھ انہاں دی پہچان کر یہ کون نے ہاں جی سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے ہاں جی یہ دے وچ اکثر وہ لوگ رہے
جڑا سارے آنوں اللہ دے ولیاں نے چل کے کلمہ پڑھایا ہوا ہے. ہاں سبحان اللہ. کوئی علاقہ کوئی نہیں بن پوری دنیا کا خطہ کھول اوتھے تے اللہ دے ولی دا مزار نظر آئے گا. ایتھے آ کے دین دی تبلیغ کی تے لوگ سبحان اللہ. آج کہنا بابے شاہی کو نہیں انہوں نے کیتا ہی کچھ نہیں کیتا ہے ہی کچھ نہیں تے میں ہی سب کچھ ہوں. او بس کرو بھائی او بس کرو او بس کر. سبحان اللہ. تھوڑا یہ اپنے حوصلے چ رہے. اور ایک گل بھی سمجھا جائے ذرا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو. اللہ دے جڑے ولی نے نا انہاں دے بارے بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا اللہ جبرائیل کو کہتا ہے اعلان کر میں تیرا محبت کرنا. سبحان اللہ. جبرائیل ہر روز اعلان کرتا ہے تو ہم کا پاؤ گے جمع جو تیری تعلیمات ہیں. اور جڑے سنن والے بیٹھے ہو میں تمہیں پہلوں دسیا کٹیاں پتنگاں اللہ دے ولیاں دے نال اپنا رشتہ جوڑ تے پھر پتہ لگے تے پلے کیا نہ تسی اینو ملن جوگے نہ تواڈے گھر آਉਣ جوگا. ہاں اے تے گھروں باہر نکلن جوگا بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ گلا کردا ہے اور اے دے واسطے میں صرف یہ نہیں آکھاں گا جنہاں نے اینو پاڑیا ہے نا اینو بڑا بالو چنگی گل ہے نہیں تے کوئی ممتاز قادری جان پڑ. ہائے سبحان اللہ. پھر تسی چیکنا ہے قانون ہاتھ میری یاد قانون جاڑ کو کیوں ستا پیا. ہاں بے شک جاری ہے اس طرح نے کھڑا کیتا ہے نا. ہاں جی. یہ کٹیاں پتنگاں بدتمیز لوگ نے انہاں دا کیا دین دے نال تعلق ہے سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی. آگے یہ تو میں تھوڑا جا آہستہ آہستہ تو سمجھاواں نا بھی اصل انہیں کیتا کی سوائے بدتمیزی تو انہیں کچھ سکھایا نہیں. اور اللہ نے جڑے ولی ہوندے نے انہاں دی تعلیمات کو ذرا پڑھ سبحان اللہ. لگے پتہ ابتدا میں تینوں دو چار گلاں سنائیاں نے گفتگو نو سمیٹنا پیا اس واسطے آہستہ آہستہ تینوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات رہ گئی اس بندے دی گل یہ کہنا کہ اللہ دے ولیاں دے درباراں تے اگر لنگر نہ ہوے تے کتے بھونکن. اللہ کتا نہیں بھونک سکدا. ہاں تیرے ورگے کتے جمدے بھی نے تے بھونکدے بھی نے. لیکن دوسرا جڑا اصلی کتا ہے وہ بھونک سکدا نہیں. ہاں جڑا کسی دا پالتو ہوے سبحان اللہ. دو ڈنگا والا اونے بھونکنا تو تیری صورت وچ سی ویکھی کھلوتے کیا بات ہیں. وہ جی دیکھو نا اللہ دے ولی تو کچھ بھی نہیں کر سکدے. تے میں آکھیا یار پونے 8 ارب دے قریب جڑے بندے باقی کافر نے یہ نبی پاک دے خاکے بھی شائع کردے جے یہ نبی پاک دے خلاف گلاں بھی کردے جے یہ قرآن نوں بھی اگ لائی جاندے جے. اللہ نے کہیا نا کچھ نہیں کیتا تے کی کہیے مینوں اللہ کا ہی کچھ نہیں سکدا. اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی. جاگو کیا جواب ہے؟ نہیں جی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ فرماتا ہے میں کافروں کی لگام میں ڈھیلی کر دیتا ہوں کہ تاکہ اور گناہ کرو پھر تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. میں کہا مرزیا تیریاں بھی لگاماں ٹھڈیاں کیتیاں نے بھی اور پونک لے تینوں تے تیرے منن والے نوں جہنم چ جان دا سواد تے آوے نا. اصل یہ مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیل دیندا ہے تاکہ ایداں دیاں نشانیاں موجود رہن. دشمن ہوئے گا تو سجن تکڑا ہوئے گا نا. ہاں یہ اللہ دے ولیاں تو دشمن نہ ہوتا تے یعنی کوئی کو بولنا دشمن ہوندے نے تو سجناں نوں تکڑے ہونا پیندا ہے. کہ بھائی جان تکڑے ہو کے رہو چوروں کی رکھوالی. ہاں سمجھ آئی آپ حضرات؟ ہاں جی. اے دا بایو ڈیٹا ہے. ہن بھی تہاڈا دل کرے کہ بابے شاہی کوئی نہیں کہنا ماں تے شاہی کوئی نہیں. میں کہ لو اگے کہندا سی پیو کوئی نہیں ہن ماں بھی کوئی نہیں ہوئے لبو آپ کے دا منڈا ہے. ہاں سمجھو ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور ادھر دیکھیں آپ میری طرف ادھر دیکھیں تمہیں میں دو چار باتیں سمجھا دوں. پتہ ہے نہیں کہڑے مطلب ہے کہ زاویے دے وچ گل کیتی ہے. کہتا ماں جدوں ناراض ہوندی ہے نا بچیاں تے کہ کہنی میں تمہیں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا. تیرا تو دودھ ہے ہی نہیں. اور یقین کرو مجھے نہیں پتا مائیں بہنیں سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی یا آپ کیسے سنیں گے. وہ دی گل ہے میں کوٹ کردا پیا. کہتا ہے ماں تیرا تو دودھ ہے ہی کوئی نہیں تو تے اپنے چسکیاں دے بیشی اولاد جان پئی. کڈا ننگا جملہ بولیا اس بے غیرت. اور میں پھر انہوں جواب دیتا سی میں کہا مرزیا باقی تیری ماں چسکیاں سی تاں تو جمیا ہے. ساڈیاں ماواں نے سنت دا سہارا لیا سی تاں کوئی غوث اعظم دا نوکر پیدا ہویا کوئی داتا صاحب دا نوکر پیدا. کیا بات ہے کیا بات ہے. پڑھ لینی کتیا کیڑی گل کیتی ہو کہ مینوں بھی پون کے رکھ دتا ہی بے. ہاں کیڑا تو مولوی بن گیا تو سانوں بھی تدا. ہاں کہنا نہیں مان تیرا تو دودھ ہے ہی نہیں تو کھوتی نہ پیندا رہیا ہے. ہاں نہ تو دے دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کھلو ہنے نہ کو گل کرنا کہ
کلمات نے کیا بات اے کلمات نے دسو بھائی او بولو نا دی اوقات کسی بندے نے سوال کی تھا امام حسین نے دیتے سے چڑھ کے قرآن پڑھا کہ نا یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ آئے دی کلمات میں کہا ہاں جدہ تو حلال ہی نہیں ہو سکتا انگریزی شاک بھی آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا توجہ نہیں فرما رہے آپ سبحان اللہ اے دی اوقات ہے سمجھ ہوتی بھئیہ کوئی نہیں ہوتی بھئیہ آج کل سب تو زیادہ روڑا رفع یدین دے پایا ہے ہاں جی حالانکہ ادھر دیکھو میں آپ کو ایک مسئلہ جلدی میں سمجھا دوں جب نماز شروع کریں ہاتھ اٹھانے کو رفع یدین کہتے ہیں ایک ہے شروع کے وقت ہاتھ اٹھانا دعا ہے جب رکوع جانا ہے تو اٹھا اس ویلے سجدے دے وقت بھی رفع یدین میں حدیث بخاواں گا اور مسلم شریف چو بخاواں گا سبحان اللہ نبی پاک جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو تاپی رفع یدین کر کے پھر سجدے میں جاتے تھے اے جنہیں مرزائی میرا کو مرزائی ہے مرزائی تو مننا والا مرزائی ہے نا ہاں مرزائی اگر کوئی مرزائی بیٹھا تو پوچھو بھئی سجدے دے ٹائم ہی رفع یدین کیتا ہی کہنا نہیں وہ منع کر دیا گیا تھا اما کہ گوڑیا آہی تینوں مسئلہ سمجھ دے پہیاں یہ سجدے دے ٹائم پہلے رفع یدین ہے سی تو نبی نے منع کر چھڑیا ہے نا ایسے طرح رکوع دے وچ بھی ہے سی تو نبی نے منع کر چھڑیا ہے صرف شروع والا ہی رہ گیا سبحان اللہ ایمی گل بات روڑا پایا جو رفع یدین کا نماز بھی نہیں میں کہا جا ایک کبھی نے گل کی تھی میں تینوں حدیثاں بخا دینا اور ادھر سنو نسائی ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی مسلم انہاں سب کتابوں میں حدیثاں موجود ہیں ادھر میں کہہ رہے پہلے ورقے تے انہاں کتاباں لکھیاں رفع یدین کرنے والی اور دوسرے صفحے تے لکھیاں رفع یدین نہ کرنے والی کیا بات میں کہا مرزیا آج تیرے چھلال دی ٹاکی لگی ہے نا جڑی کہ کوئی نہیں ہاں یہ مطلب پہلا تھا یہ ہے ہی نا ایک باری حدیثاں پڑھ کے سنانا میں نبی پاک نے رفع یدین کیتا بھی ہے تے نہیں بھی کیتا تو کہڑے گناہ پیدا کر رفع یدین نہ کرو تو حدیث سن دی میں نے بھی دس تیرا حق کے بندہ تو دس بھئی کرن دا آڈر بھی ہے نہ کر ہون کے دے عمل کرنا ہے سبحان اللہ اے گل دا بکھن کرنا اے ہوندا ہی اصل لیکن اینی صلاحیت ہوئے تاں ہاں اندر اینی صلاحیت ہوئے تاں نبی پاک علیہ السلام نے ابتدا وچ بھی رفع یدین فرمایا رکوع گئے تاں بھی کیتا سجدے وچ گئے نے تاں بھی کیتا اور سجدہ کر کے اٹھے نے تاں بھی کیتا دوسرے سجدے گئے نے تاں بھی کیتا سبحان اللہ تو کہتا پورا چیپٹر قائم ہے سجدے والے رفع یدین دا روڑا نہیں ہوتا رکوع والے دا بڑا پوندا ہے ہاں کیا بات سبحان اللہ کیا بات کہتا نہیں وہ سجدے والا نبی پاک نے روک دیتا سی تو میں کہی وہ روک سکتا تھا رکوع والا نہیں روک سکتا ہاں سمجھ آئی آپ ہاں جی اور ساڑھے کو دلائل موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت کی نماز پڑھی ہے وہ دے وچ آپ نے رفع یدین نہیں کیتا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور ایک وہابی سی وہ بھی جناب علی آپ بٹن چھڑنے کھلے ہوتے پتہ نہیں انہوں کو تمیز کوئی نہیں بٹن سارا نکلے باپ تمیز کے اندر ہے ناراض نہیں ہونا اگر کوئی سنتا تو کہ تمیز دے نال بے سانو بھی دیکھنا ویل ڈریسڈ اینڈ گڈ لکے بیٹھا تے سونا لگے نا بٹن کھلے ایتھے تے کاف لمکن ہے او تو کسائی ہے یا مولوی ہے ہاں شکل تو بدے والی بنا کے سڑائی تے بیاہ کرو وہ آڑ کے بڑے جویں آن دھوتے ہوندے نے پاک پاک شروع کی سڑے تے بیاہ کے انسان دے بچے بن کے بیاہ کرو او کہندے ماں سب قرآن رکھتا کرنا اور میں ثابت کراں گا کبھی بھی کسی نے رفع یدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی میں کہا تو اپنا حلالی ہونا ثابت کر دیتے یہی بڑی گل ہے رفع یدین تے بڑی دور دیاں گلاں نے اے جدوں سیاستہ اے جدوں تیرے کھول کے دسی نا تیری ناساں بند ہو جاندی کیا بات ہے کتے بھلا بیٹھا او سبحان اللہ تے کہہ رہا ایسے میں اس کو گل کردا کہ لوکاں ڈرامے بنائے جے قرآن شران چوکے یا برزے ورگیاں نے پاں پاں کر کے بھی تسی سمجھا بھی شاید رفع یدین تو علاوہ ہے ہی شے کوئی اور نہیں تو بھائی جان ہاں جو ہے تسی مطمئن رہو بالکل ایک بار ہاتھ چکو فرق اس تو بعد آرام سکون دے نال نماز پڑھو مسلم شریف دی حدیث ہے نبی پاک نے بار بار ہاتھ چکن پتہ کی فرمایا فرمایا جس طرح شراب دی گھوڑے بار بار پوچھا ہلوندے نے تسی بار بار ہاتھ کیوں چک دے ہو اس کو نفس صلات نماز سکون کرنا تسی سکون نال پڑھ لو انشاءاللہ خدا دی قسم ہے تانوں چاس نہ آوے تے بس تسی مطمئن رہو بالکل دلائل موجود نے اگر وہ تر دلائل ہیں تے ادھر ساڈے کول بہت دلائل موجود ہیں ہاں کوئی نہ رہے کیا بات آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں سن لو گے سبحان اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور عید کی بات چلی تھی جہاں سے میں نے ان کو خوراک بھی دینا ضروری سمجھا. کیا بات ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں ہم نے خرچے کر دیں کسی غریب نو دے دو سارے تو بڑا اعتراض ایدے ہاں گا ہوندا جلسے جلوس سارا کچھ ہوندا ہے. اس ویلے مولوی صاحب کو کوئی غریب نہیں یاد آਉਂਦਾ. منڈے دے ہوندے نے اس ویلے مولوی صاحب کو کوئی یاد نہیں آਉਂਦਾ. سمجھ آئی. اپنا موبائل رکھیا 5 لاکھ روپے دا اس ویلے کوئی غریب یاد نہیں آਉਂਦਾ. 50 لاکھ دی گڈی رکھی مولوی نو کوئی محلے دا غریب یاد نہیں آਉਂਦਾ. صرف ساڈے گھر دے اوتے 2500 دے چڈے تے لائٹاں لا کے مولوی نو موت پے گئی. سبحان اللہ. میں کہتا ہی نے چڈے لاؤندے ہو تے تسی کسی عورت نوں کپڑا دے دیو. میں کہ ساڈیاں ماما بہناں تے چڈے نہیں پاؤندیاں تیریاں پاؤندیاں تے لے جا. کیا بات سبحان اللہ. کیا بات ہاتھ مارو. میں کیا حضور پاک دے چڑھیا جا کے بات بات شروع کی تھی. تینوں اور تو کوئی نہیں نظر آیا ہونا. کیا بات. اب بیٹھے اس واسطے سوائے بدتمیزی کوئی ادھر دیکھو. میں نہیں تو گل دسن لگیا. اپنے گھر تے جھنڈا بھی لاਉਣਾ ہے. انشاءاللہ. اپنے گھر تے لائٹ بھی لاਉਣੀ ہے. انشاءاللہ. لیکن اگر 5000 دی سجاوٹ کرتا صرف 2000 دی کرتے چڑھنی ضرور ہے. باقی 3000 کا کسی غریب کو دوائی لے دے. ہاں جی. کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دے. یہ ہے اخلاقی مسئلہ. نہیں کسی غریب بچی کی شادی کر دو. میں کہ کوئی پاکستان کا شہر ایسا شاید ہوئے جہدے وچ غریب بچیاں دی شادی نہ کیتی جاندی ہوئے. بڑے بڑے سنی حضرات نے وہ کمیٹیاں میلاد والیاں پیسے اکٹھے کرਦੀਆਂ میلاد بھی کرتے جلوس بھی کرتے جے نعتاں بھی پڑھتے جے تے ہٹ کے غریب بچیاں دی شادی بھی کرتے. میں کہا چلو یار جی ایک جی خوشی کرنی تو تو این کر لا. اسی جلوس کر دینے تو نیانے دی شادی کر لا. تو اس کا کرنا کیا بات. سبحان اللہ. کوئی تو نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے. نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں. کچھ ہوگا تو کریں گے. صرف اعتراض. آپ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو سیلیبریٹ کریں اچھے طریقے سے کریں. درود پاک پڑھا کریں. 5 وقت نماز کی پابندی کریں. اور ابتدا میں جو نماز اور قرآن اور صدقہ خیرات کے بارے میں میں نے بتایا اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں. اور یہ جو فتنے جس کے بارے میں میں نے آگاہ کیا اس سے بچ جاؤ. یہ بلے کچھ نہیں ہے جڑی میں تمہیں دس چھڈی ہے. اے نہ مرن جوگا تے نہ جین جوگا تے نہ جنازے جوگا تے نہ قبر جوگا. میری گل لکھ لو. کیا بات ہے. بس یہ دیا ہے اوقات کے. تے باقی جدوں بھی کوئی سنی جاتا تے حضور دا عاشق جاتا ہے. کرونا لگا سی تے یقین کرو 2 کروڑ بندے نے بابے خادم رضوی دا جنازہ پڑھا. پورا ملک بند سی. موٹر میں بند سی. جدوں ممتاز قادری دا جنازہ سی 2 کروڑ بندے نے چل کے جنازہ پڑھیا. کہ جدو حضور دے عاشق جان تے آقا سبحان اللہ. سلمان قصیر مریا سی تے ویلو جنازہ پڑھن. اور جڑا جس نے سائن کیتے سی نا صدر نے وہ ممنون حسین سی. پتہ تو اس گل دا. ہاں اے تے صدر ادھر نہیں ہوندے نا اج کل دا دیکھ لو ڈاکٹر اکھاں والا اے اللہ بھلا کرے. وہ آرمی چیف دا انہیں سوٹا چکیا ہے. آرمی چیف صاحب تہاڈی مہربانی جے ڈانگ چکی ہے تے پاڑ سارے ونیاں لائے. ہاں. انہاں نے ملک نوں کھا گئی. انہاں دا پروٹوکول انہاں دی بدماشیاں انہاں دے نیانے بدماش تے کمینے نکلے. شرابی کبابی زنائی انہاں حرامیاں نوں پھڑ کے لمما پیا پیسے چٹ. کیا بات ہے. لا قسم خدا دی اے دنیا پر بھی پاکستانی فوج دے نال کھلوتے تے اج بھی. کیا بات. انہاں فوج نوں بڑا بدنام کر چھڑیا. حافظ صاحب کے سوٹا پھڑیا جے نا ایک باری بعد آنے والا ہے. کیا بات. یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس ملک کی حکومت کرنا. یہ ذلیل اتنے رہے نہیں چاہیے. انہوں نے ملک کا بیڑا خراب کر دیا. کیوں میری فوج کے نال ہوا اپنی کے نال انشاءاللہ. بالکل. کئیاں بڑی تکلیف ہوندی ہے. اس واسطے بھائیاں نے فوجیاں نے آنا لے کرنا چکنا تے ڈاکو ہے کتے تواڈے ملک تے مسلط نے. اے کتے دے کتے اے کتےاں کولوں تواڈی کو روٹی بچنی ہے تے تا تسی کھا سکدی ہے ورنہ اے تانوں نہیں دے کھا دندے. ہن دیکھو 3 دن ہو گئے آرمی چیف نے بارڈر بند کیتا ہے. تے دیکھ لو افغانستان دا ڈالر پھر 90 تے پہنچ گیا تے تواڈے ملک دے وچ دیکھ لو 290 تے آیا کھلوتا. 3 دن صرف انہیں بند کیتا نے. سارا تو باہر جاندا پیا. آپے کنک بیچ رہے نے ڈبل قیمت پھر کھڑے ہو. سال ہو تسی کی بنانا ہو. کیا بات. کتوں کدھر آ گئی ہیں سارے ملک میں چپڑ گئی. سب بدماش مردے کھان والے کتے نے خدا انہاں نوں برباد کرے. کسی نوں دار نہیں ہوندی بھائی. نہیں نہیں. یہ دسو ہو جاتا. ہاں نہیں نہیں. کوئی بیٹھا کسی کا چمچا کنچا تے مینوں دسے کہ تیری مسے تھوڑی ٹھیک کراں. ہاں. کمیونٹی دی کو حد ہونی چاہیے. کیا بات.
اس واسطے اپنے آپ کو سیدھے کرو اور دعا کرو میرے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے. سبحان اللہ ٹھیک آمین ہے. نبی پاک کا میلاد بھی مناؤ جی میں حضرت حاجی حافظ صاحب کہتے ہوتے سن میلاد مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ. ہاں. اللہ کریم ساری سارے دی حاضری قبول فرمائے. چمک تو اس سے باتیں ہیں سب صلی اللہ علیہ وسلم.